गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरीहा। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, मगर पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अब पार्लिमानी कमेटी पर नजरें हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में रहेगी या नहीं, मामला जूं का तू। मेरी राय ये है कि ये स्पीकर ही फैसला करे और फैसला करने में शर्माए ना। जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में किरदार पर तैयार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर डी सीट करने की तलवार लटक रही है। आई रिट्रीट कि आप मेहरबानी करके इसको डेफर कर दें और इसके ऊपर मजीद बात न करें, हम आपस में बैठ के। इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी ने कई माह में 80% काम मुकम्मल कर लिया, मजीद कितना वक्त दरकार होगा? क्या इन इस्लाहात के बाद इलेक्शन में धांधली का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या वजह है कि जुडिशल कमीशन के TORs इंतखाबी इस्लाहात की तरफ ना ले जा सके? अब ये बात वाज़ेह है कि पार्लिमानी कमेटी ही पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात का आखिरी रास्ता होगा। पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सलमान बलोच से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पे दर पे मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। कभी एक मामला है तो कभी दूसरा मामला नजर आ रहा है। एक जानिब पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हामिद खान साहब की वो स्टेटमेंट्स हैं जो मुतवातर दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब धरने में एस्टैब्लिशमेंट की मदद के हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। उसके साथ ही अब पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की नशिस्तें खत्म करने की करारदाद पर राय शुमारी का मसला भी दरपेश है। ये बड़ा पेचीदा मामला है। 22 अप्रैल को MQM और JUIF की जानिब से पेश की गई एक करारदाद में तहरीक इंसाफ के अरकान की मुसलसल गैर हाजिरी पर उनकी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा किया गया था। इस सिलसिले में आइन के आर्टिकल 64 की ज़ेली शिक 2 को बुनियाद बनाकर कहा गया, और वो शिक ये है, ईवान रुकन की नशिस्त खाली करार दे सकता है अगर वो ईवान की इजाजत के बगैर उसके इजलासों में 40 रोज तक गैर हाजिर रहे। सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUIF ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के कई अरकान ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में हरगिज वापस नहीं देखना चाहते, मगर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इस करारदाद की मुखालफत की है और आज इस करारदाद के मुलतवी करवाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेट्स लिसन टू द लीडर अपोजिशन। इसमें JUIM के मूवर है, तो मौलाना साहब नहीं है तो उनके पार्टी के लोग बैठे हैं। आज इसको अगर लिया जाए तो अच्छी बात है। अगर इन केस आपको इतना ही कोई प्रॉब्लम है कि हमें मौलाना साहब से हुकूमत को बात करनी है, मैंने मौलाना साहब से खुद कहा था कि आप हुकूमत से बात कर लें। परसों मेरी जो बात हुई थी, आप हुकूमत से बात कर लें कि अगर हुकूमत ये चाहती है, इस मोशन की सपोर्ट करना चाहती है, तो फिर तो ठीक। वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट जो हमने सुनी लीडर अपोजिशन की तरफ से। वजीर खजाना इसहाक डार जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में पेश थे, उन्होंने आज पार्लियामेंट में अपने बिगड़े अरकान को समझाने की कोशिश की और स्पीकर से करारदाद को मुअख्खर करने की अपील की। इसहाक डार साहब ने क्या कहा, लेट्स लिसन टू हिम। वर्क टुगेदर, चकरी साहब से भी हेल्प लेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त आप इसको मेहरबानी करके जितनी आप तकरीर कराएंगे, आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट है और बड़ी मुखलसाना वही मैं रिपीट करूंगा व्हाट आई सेड अर्लियर। आई रिट्रीट कि आप मेहरबानी करके इसको डेफर कर दें और इसके ऊपर मजीद बात न करें, हम आपस में बैठ के। बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आई रिट्रीट इसहाक डार साहब की ने जो कल स्टेटमेंट दी थी, शौकत महमूद साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सराहा था कि इस वक्त बड़ा सेंसिबल किरदार अदा करे हैं वजीर खजाना। तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदाद फिलहाल 4 अगस्त तक मुलतवी तो हो गई है, मगर मुसलसल एक तलवार लटका दी गई है। इस हवाले से शेख रशीद साहब का कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब कभी भी तहरीक इंसाफ को नशिस्तों से महरूम नहीं करेंगे। उसकी बड़ी सियासी वजह बताते हैं। लेट्स लिसन टू दैट एज़ वेल। इतना बेवकूफ़ नवाज शरीफ नहीं है, उसको पता है 30 हलकों के इलेक्शन का मतलब है कि मुल्क की दरो दीवार हिल जाएंगी। इलेक्शन करना और कराना आसान काम नहीं होता। जिस मुल्क में सूबों ने अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए हों,
کوئی عقل کا اندھا ہی اس سے انصاف کی توقع کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ بات تو جاری ہے، مگر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات کا کام بھی جاری ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے اور پارلیمانی کمیٹی کے تھرو الیکٹورل ریفارمز کی طرف توجہ دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات آج پارلیمنٹ کو بتائی کہ انہوں نے قصداً معاملہ ہلکا کر دیا تھا، سلو کر دیا تھا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف واپس آ جائے، اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر پارٹیز بیٹھ کر الیکٹورل ریفارمز کی طرف دیکھیں۔ لیکن جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد کیا الیکٹورل ریفارمز باقاعدہ طور پر پاکستان کا مقدر بن سکیں گی؟ وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس دیٹ، اور پاکستان تحریک انصاف کو واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس پہ ایکسپرٹس کی رائے جاننے کے لیے ڈاکٹر موعید پیرزادہ اینڈ مظہر عباس صاحب سے کوئک انالیسس لیں گے۔ ڈاکٹر موعید، ڈو یو تھنک کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد سے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارم کی طرف راہ ہموار ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے سے پہلے جو سیاسی تحریک چلی ہے، جو موومنٹ چلی ہے 2013 کے انتخابات کے خلاف سے پورا سال جس نے پاکستان کو ہرا کے رکھا، جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، شہر بند ہوئے ہیں، جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس موومنٹ کے نتیجے میں اور اس کو جس طرح سے میڈیا میں اس کی ڈسکشن ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک ایسی نیریٹو جو ہے پاکستان میں پیدا ہوئی تھی جس کے اندر بہت پریشر تھا الیکٹورل ریفارم کا، کیونکہ یہ بات جو تھی وہ سبھی لوگ مان رہے تھے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام طبقہ فکر جو ہے وہ سامنے آئے پبلک فورا پہ، تمام دانشمند یہ بات مان رہے تھے، سارے میڈیا میں ڈسکشن ہوئی کہ کیسے 2013 کے انتخابات جو ہیں اس میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن جوڈیشل کمیشن نے جس طرح سے یہ لکھ ڈالا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوئے ہیں، اس کے بعد تو جوڈیشل الیکٹورل ریفارم کا بنیادی کیس ہی کولیپس کر جاتا ہے۔ یعنی اگر الیکشن بائی اینڈ لارج تمام تر ای سی پی کی غلطیوں کے باوجود بائی اینڈ لارج جو ٹھیک ہی ہوئے ہیں، تو پھر ریفارم کا تو کوئی کاز ہی نہیں بچتا۔ The elections were largely fair, by and large fair. یہ بات کہی ہے مظہر عباس صاحب نے اس پوری جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں، ویری انٹرسٹنگ ریڈ، اور دوبارہ میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی جس کو موقع ملے اس کو پڑھے ضرور۔ آپ کا کیا خیال ہے، الیکٹورل ریفارم کی راہ ہموار ہوئی ہے یا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ ایک موقع ہے، ایک اچھا موقع ہے۔ آپ کو جو شارٹ کمنگز جوڈیشل کمیشن نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے دی ہیں وہ ہیں، لیکن ایک بنیادی اصلاحات میں سے ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ جب تک نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ انتخابی اصلاحات صحیح معنوں میں الیکشن کمیشن ریفارم ہو پائے گا، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کے اپنا اسٹاف ہونا چاہیے۔ حکومت سے جب وہ الیکشن کے موقع پہ مانگتے ہیں اسٹاف، چاہے وہ اسکول ٹیچرز کی شکل میں ہو یا سرکاری ملازمین کی شکل میں ہو، تو اس چیز کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انڈر انفلوئنس آ جائیں۔ لہٰذا یہ تمام اسٹاف، چاہے اس کی تعداد جتنی، پورا ایک اس کا جو ہے وہ الگ کیڈر ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا۔ دو پابندیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو 18ویں ترمیم میں جو چیف الیکشن کمشنر کی ویٹو پاور واپس لے لی گئی تھی اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے یہ کہ صرف ریٹائرڈ ججز ہی نہیں بلکہ اچھی شہرت رکھنے والے اور اچھے ایڈمنسٹریٹرز جو رہے ہیں ان کا تقرر بھی بحیثیت چیئرمین الیکشن کمیشن اور ممبران الیکشن کمیشن ہونا چاہیے۔ ہماری یہاں روایت یہ رہی ہے کہ ہم ریٹائرڈ ججز رہتے ہیں، ریٹائرڈ ججز کے پاس انتظامی امور سے نمٹنے کا جو ہے تجربہ نہیں ہوتا۔ جوڈیشل کمیشن نے آپ کو ایک انیشل چیز دے دی ہے، ان کی شارٹ کمنگ 2013 کے الیکشن کی بتا دی ہیں، اب آگے کا کام سیاسی جماعتوں کا ہے، سیاسی قائدین کا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ کوئی جنگ لڑیں، بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کام کریں۔ the only answer, the only way is parliamentary۔ آپ لوگوں کے خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کی کیونکہ یہ قرارداد تھی ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو ہم پرسنل سیاسی معاملہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دھرنا تو باقاعدہ طور پہ پی ایم ایل این کے خلاف تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا موقف کیوں الگ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بہت شکریہ ویورز کو اور مہمانان کو، السلام علیکم۔ دیکھیں، ہم نے صرف ایک آئینی اور قانونی تقاضا پورا کیا ہے، جو کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 64 اور رولز اینڈ پروسیجر نیشنل اسمبلی کا جو رول ہے 44، اس کے تحت ہم نے جب کوئی ممبر 40 کنزیکٹیو ڈیز تک جو اسمبلی سے غیر حاضر رہے تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔
اس میں پھر اسپیکر کا بھی اختیار نہیں رہتا. تو ہم نے وہ چیز کو جو ہے وہ لے کر آئے, ہم نے ایز اے موشن پوٹ کیا اس کو, اور ہم سے پہلے جو جے یو آئی فے بھی کر چکی تھی اس کو. دیکھیں اب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس اسمبلی کو جعلی قرار دیا گیا, جس اسمبلی کو بوگس قرار دیا گیا, وہاں کے اراکین کو جو ہے جعلی اور بوگس قرار دیا گیا, دھاندلی شدہ اسمبلی کہا گیا, پھر اس اسمبلی میں دوبارہ بھی آ جانا, اس کی تعریف کرنا. تو ہم نے صرف یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم پی ٹی آئی کے اراکین کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ اسمبلی کا حصہ رہیں. جس طرح سے آج ہمارے کنور نوید بھائی نے جو ہے وہ اسمبلی میں بہت اچھی بات کی کہ آپ بالکل جو آپ نے استعفے دیے, بجائے کہ اسمبلی آپ کو ڈیسیڈ کرے یا اکثریتی رائے آپ کو ڈیسیڈ کرے, آپ خود اس استعفے کو قبول کیجئے, مانیے, ایکسیپٹ کیجئے. جیسے جاوید ہاشمی نے ایک مثال قائم کی, اور آپ عوام میں دوبارہ جائیے اور ضمنی الیکشن. تحریک انصاف اب پارلیمنٹ میں نہ ہو. نہیں دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک باعزت طریقے سے آئیں. اب تو جو وہ آئے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ بھیک میں کوئی چیز مل جاتی ہے نا, جیسے ایک ترس کھا کے جو چیز, یہ ہماری فیلنگ ہے. اب جو یہاں ترس کا, جیسے پہلے دن وہ آئے, ان کو بلایا گیا, جو خواجہ آصف نے جو ایک طرز عمل اختیار کیا ہے عمران خان صاحب اور ان کے اراکین کے ساتھ, پوری اسمبلی نے دیکھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. آپ لوگوں کے بارے میں بڑی باتیں کہتے ہیں جو آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں. آج جو اسمبلی میں ہوا ہے, ڈیفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تلوار لٹکانی ہے. خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا, رشید گوڈل بھائی نے کہا, ہمارا سب کا پوری اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ آج اس کو شاہ محمود قریشی نے خود کہا کہ it will be decided once for all. آج اس نے یا تو ووٹنگ کرا لیں یا اس کو جو ہے آپ ختم کریں معاملے, ڈیفر نہ کریں. ڈیفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ ہم بلیک میلنگ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے بات منوانے کے لیے اس کو آپ جو ہے رکھیں. اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ کل لے جائیں, اس کو پرسوں لے جائیں, اور میں تو اس کا موور ہوں, اور مجھے تو آج اس کو پیش بھی نہیں کرنے دیا گیا. اسپیکر صاحب نے مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا, کہا جی لیڈرشپ آئے گی, ڈیسائیڈ کرے گی, بند کمرے میں بات ہوگی. دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کوشش کی تھی, میں نے پوری کوشش کی. پھر اسپیکر صاحب کے احترام میں جو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر ہاؤس کا یہ سینس ہے تو ہم اسے نہیں پڑھتے. اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں, انہوں نے پھر آ کے کہا جی ڈیفر کر دیں. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ڈیفر نہ ہو, بھلے آپ اس پہ بحث کرا لیں, آپ اراکین کی رائے لے لیں, لیکن پی ایم ایل این کا ایک گروپ ایسا ہے جو خاص کر جو ینگ پارلیمنٹرین ہے, ان کی آوازیں نکلی پیچھے سے. انہوں نے جب کسی نے ان کے خلاف بات کی تو ڈیسک کی تھمپنگ ہوئی. اس کا مطلب ان میں بھی دراڑیں ہیں, ان میں بھی جو ہے رائے بٹی ہوئی. I agree with you. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی, جو ہمارا شک تھا انہوں نے ورڈز میں کہہ دیا, آپ جان کے تلوار لٹکا رہے ہیں پی ٹی آئی کے سر پر. بارگین کیا کرنا ہے آپ نے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں ان کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں بلوچ صاحب کی, کہ جو ان کی رائے تھی کہ قانون آئین ہمیں کیا کہتا ہے, رولز ہمیں کیا کہتے ہیں, ان کی اس رائے سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر ایک کمزور رائے ایسی ہے, پی ایم ایل این میں بالکل ہے. کتنی کمزور ہے؟ آج آواز تو کافی تیز تھی ان کی. جی میں یہ اندازہ یہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ کتنی کمزور ہے یا کتنی پاورفل ہے. مگر جب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر لیا, اور پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, قائد ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, جب ان کا یہ فیصلہ آ گیا کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے اور ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آ گیا تو فیصلے کے بعد انہیں بھی گریس شو کرنا چاہیے تھی, پی ٹی آئی والوں کو بھی, ان کو بھی یہ مان لینا چاہیے تھا. اب کبھی کسی گاؤں میں وہی عرض کرنے لگا, موقع تو دے دیں. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جب کسی گاؤں میں, کسی محلے میں پنچایت ہوتی ہے, اس کی کوئی تحریر نہیں ہوتی, مگر ایک اصول طے کر لیا جاتا ہے, وضع کر لیا جاتا ہے کہ ان حدود میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ دونوں فریق کو, اور جو سچا ہوگا اس کو پھر دوسرے کو اس کی معذرت کرنا ہوگی یا اس کے فیصلے کو ماننا ہوگا, پنچایت کے فیصلے کو. اسی طرح جب انہوں نے ایم او یو سائن کیا, معاہدہ لکھ دیا, تو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد پھر ان کو یہ زیر زبر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم مانتے تو ہیں, مان لیا فیصلہ, لیکن آپ چاہتے ہیں وہ آگے سے سوری بھی کریں. میں یہ نہیں کہتا, پھر کیا کریں, کچھ کہیں اور کچھ نہ کہیں, اب سیاست نہ کریں. نہیں, قطعاً ایسا بھی نہیں میں چاہتا, مگر یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ ان کو یہ ماننا لینا چاہیے کہ ہم نے جو الزامات لگائے تھے جوڈیشل کمیشن نے ان کو رد کر دیا. اگر وہ مان لیا, اول تو وہ مان لیں, تو پھر ایک ہفتے کی آپ ان کو مہلت نہ دیتے. میں سوال تو ایک ہفتے کی مہلت کا ہے, یا آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں ادھر یا ادھر. اب اگر آپ مہلت پہ آ جاتے ہیں تو میں اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری خواہش ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہاؤس تقسیم نہ ہو, یونانیمسلی متفقہ طور پہ سارا ہاؤس ان کو ویلکم کرے, جو آپ کو لگ رہا ہے ابھی نہیں کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. ابھی لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. ابھی کچھ, کیونکہ ان کی طرف سے کچھ ایسے جملے کہے گئے
اور کچھ ان کو بھی تھوڑا تو ان پہ پریشر ڈالیں گے کہ آپ چپ ہو جائیں. اس کو پریشر نہ کہیں خدا کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رائے عامہ ہموار ہم کر رہے ہیں کہ جو کمزور، میں نے پہلے کہا کہ پارٹی کے اندر سے بھی، حکومتی جماعت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، یا ایم کیو ایم کے طرف سے آ رہی ہے یا جے یو آئی کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یا جو قرارداد کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ان سب کو راضی اس کر کے لیے آپ کو مہلت چاہیے ایک ہفتے کی. مراد صاحب، آپ لوگ کو جو ورڈز ہیں بلوچ صاحب کے کہ لگا کہ بھیک میں واپس آ گئے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریا، ابھی جو میاں صاحب نے بات کی، جو ایم او یو کا ذکر ہو رہا ہے، تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ جب ایم او یو سائن ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا تحریک انصاف کو کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئے، ایم او یو سائن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی اس کو قبول کریں گے. ٹھیک، بالکل تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بھی واپس آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آتا ہے تو اس کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ابھی سلمان بلوچ صاحب بات کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب کی مثال دے رہے تھے، اگر خواجہ آصف صاحب کو یہ اتنا سیریس لیتے ہیں، میں تو نہیں لیتا، لیکن اگر یہ اتنا سیریس لیتے ہیں، میں بالکل سیریس نہیں لیتا. دیکھیں اگر اتنا سیریس وہ لیتے ہیں، دیکھیں میں خواجہ آصف کی جو گفتگو ہوتی ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس، جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، جو ایم کیو ایم کے حوالے سے انہوں نے لہجہ استعمال کیا تھا، جو تحریک انصاف کے حوالے سے کیا تھا، حالانکہ حکومت کے جو باقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب ایم او یو سائن کر رہے تھے وہ خود تحریک انصاف کو کہہ رہی ہے. یہی خواجہ آصف تھے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں خود ننگے پاؤں تحریک انصاف کے پاس جاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ پارلیمنٹ میں آفس ہے. اس پہ بات نہیں کرتے. اب جو اس وقت سیریس لے لیا آپ نے خواجہ آصف کو. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بات ہے، یہ بات ہے، تو سیریس تو اس لیے نہیں لے سکتے کہ پہلے کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا کہا گیا، اب اس پہ بات نہیں کرتے. جو ایم کیو ایم کے حوالے سے کہتے ہیں غلط کہتے ہیں خواجہ آصف، میں یہ عرض کیونکہ آپ کے لیڈر کا بھی وہی موقف ہے جو وہ کہتے ہیں. میں نے یہاں پہ رکنا تھوڑی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے. سوال تو ہے، آپ نے کہا میں ان کو سیریس نہیں سمجھتا. دیکھیے وہ جو کچھ گفتگو کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ہر دن ان کی گفتگو چینج ہوتی رہتی ہے، اور جس قسم کا بولے آن دی فلور آف دی ہاؤس استعمال کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے آ کے کہا کہ شرم کرو، حیا کرو، تو آپ نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، آپ نے ایک لائٹ ہیومر سمجھا. دیٹس گڈ. شرم و حیا کی اگر بات ہے تو میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ شرم و حیا کی ڈیفینیشن کی طرف جاؤں تو میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں. خواجہ آصف کو یہ شرم و حیا کس کو آنی چاہیے؟ جو بجلی کے وزیر ہے اور جن کو چاہیے کہ وہ عوام کو بجلی دے. یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ قوم سے دعا کی اپیل کرتے ہیں. مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا. گڈ وے. مراد صاحب، آپ لوگوں کا موقف یہ کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 2-3 آوازیں لگا بھی دیں. آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس آئیں. شرم و حیا کے اوپر ہی مجھے روکنا ہے تو نہیں، آپ کا کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک اور طریقے سے واپس آنا چاہیے. آج دیکھیں، آج پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، الیکشن کمیشن کی خامیوں کا ذکر ہوا ہے، وہاں پہ کون کون سی خامیاں ان کو دور کرنے کی بات ہوئی ہے. آج الیکٹورل ریفارمز میں اسی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے. تو اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہی مقصد تھا ہمارا. کیا مقصد تھا؟ کیا 4 حلقوں کی جب ہم بات کر رہے تھے تو عمران خان پرائم منسٹر بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا. There is a legal complication جس میں لطیف کھوسہ صاحب سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. I apologize کھوسہ صاحب کہ مجھے کوئک بریک کی طرف جانا پڑا ہے. Then I'll come straight to you. آئین کیا کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے حوالے سے؟ We will talk about it after break. Keep watching tonight with Faria. And welcome back. I'll go straight to Lateef Khosa Saab and my apologies. Technical reasons کی وجہ سے ہم پہلے آپ سے بات نہیں کر سکے. کھوسا صاحب، کیا آرٹیکل 64 کو بیس بنا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ؟ اس کے تحت کیا پاکستان تحریک انصاف کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. اس پر پہلے ہی اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کو بلا چکے ہیں، رولنگ دے چکے ہیں. اس کو دوبارہ ویسے ہی مسترد کر دینا چاہیے تھا اسپیکر صاحب کو. شاید اسپیکر صاحب بھی چاہتے ہیں، چونکہ ان کے خلاف بھی تحریک انصاف نے الیکشن پٹیشن کر رکھی ہے اور بڑی شد و مد سے اس کی پیروی کی جا رہی ہے، وہ بھی شاید چاہتے ہیں کہ یہ تلوار لٹکتی رہے. اور مسلم لیگ نون بھی بلیک میل کرنا چاہتی ہے، اور ویسے مسلم لیگ نون خود کفیل ہے ہمیشہ 2.5 سال میں وہ کرائسس پیدا کرنے کی. ان کو بھی شوق آتا ہے، ان کو بھی سکون نہیں آتا ہے، چین سے وہ بھی ملک کو نہیں چلنے دینا چاہتے. اور 2.5 سال میں اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن کا کوئی آئینی جواز نہیں بنتا ہے. آرٹیکل 225 مانے کرتا ہے، نیگیٹو ٹرمز میں ہے، نو الیکشن شیل بی کالڈ ان کوسچن سیو ان اکارڈنس ود این الیکشن پٹیشن. اور وہ اس لیے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. پھر یہ سپریم کورٹ کا بار بار کہا جا رہا ہے فیصلہ، یہ سپریم کورٹ نہیں ہے. خدا را، سپریم کورٹ ایک مستقل ادارہ ہے آئین کے تحت، جس کے تابع ہوتے ہیں آرٹیکل 189 میں ساری عدالتیں. اس کو واجب ہوتا ہے ان پر فیصلے کو تسلیم کرنا.
اور آرٹیکل 190 میں سبھی ایگزیکٹو اتھارٹیز اس کی معاونت کی پابند ہوتی ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن ہے جس کی صرف میعاد 120 دن تھی اور وہ اس سے بھی پہلے تحلیل ہو چکا اور یہ 3 ٹرمز آف ریفرنس اس پر ایک اوپینین تھی, اوپینینیٹڈ ہے, اور اس پر یہ پبلک چونکہ ڈاکیومنٹ ہے اس پر ہر ایک کو سیر حاصل بحث کرنے کا حق حاصل ہے. اور یہ اتنا زیادہ اس میں سکم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے انہوں نے جب کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن بہت نااہل تھی, اس کی بہت ساری خامیاں انہوں نے 40 کے قریب جو ہے خود انہوں نے نشاندہی کر کے کیا ہے, تو آخر الیکشن کمیشن اتنی نااہل تھی تو وہ آرٹیکل 218 جس پہ شفاف, فری, فیئر الیکشن ان اکارڈنس ود لا کروانے کی پابند تھی اور قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, الیکشن جوڈیشل کمیشن نے خود سپیل آؤٹ کیے ہیں, 40 سپیل آؤٹ کیے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن قانون کے مطابق ہوئے, بالکل اس میں کوئی دیکھیے ٹرانسپیرنٹ الیکشن یعنی شفاف الیکشن, فیئر اینڈ فری الیکشن, قانون کے مطابق الیکشن, یہ نہ صرف جمہوریت کی روح ہے بلکہ یہ آئین کی بھی روح ہے اور سارا جو ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس پر محیط ہے. جب پی ایم ایل این یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ پورا اس کو منوان مان لیں, اس پہ کوئی کسی قسم کی بحث نہیں ہو سکتی اور اپنی غلطی مانیں, تو یہ غلط مطالبہ ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کون ہوتی ہے یہ کہنے والی؟ پی ایم ایل این کا کوئی یہ ذاتی مسئلہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو عوام پاکستان نے یہ 3 ٹرمز آف ریفرنس. دیکھیں جب آرڈیننس ہوتا ہے یا لیجسلیشن ہوتی ہے, قانون ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان کے عوام یہ تقاضا کر رہے ہیں اس کمیشن سے کہ آپ ان پر ہمارے اعتراضات, ہمارے تحفظات کو آپ اس میں ان کو پلیز ہمیں رائے دیجئے گا کہ کیا یہ الیکشن شفاف اور قانون کے مطابق ہوئے, کیا اس میں کوئی منظم دھاندلی تو نہیں ہے, اور کیا یہ جو پارلیمان اور یہ اسمبلیاں ہیں یہ اوور آل عوام کی ترجمان ہیں, عوام کی آواز ہیں. تو یہ کسی ایڈورسیریل سسٹم نہیں تھا کہ یہ ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کے درمیان کوئی ایک جھگڑا تھا جس کو طے کرنا جو ہے عدالتی مسئلہ تھا. ایم او یو کھوسا صاحب, سو اس ایم او یو کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور لیکن وہ آئینی, وہ دیکھیے ایم او یو وہ تابع ہو گیا, ختم ہو گیا ہے جب ایک آرڈیننس آ گیا. آرڈیننس کی حیثیت ایک قانون کی, لا کی ہوتی ہے. لا کا مطلب ہے یہ پاکستان کے عوام کا ایک دیا ہوا جو ہے فریضہ ہے جو جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا. تو جوڈیشل کمیشن میں جو پارٹیز پیش ہوئی ہیں وہ تو صرف ایک انسٹرومنٹس تھے, ہم بھی پیش ہوئے, وہ انسٹرومنٹس اعلی کار تھے کہ کمیشن کی معاونت کریں, لیکن بنیادی فریضہ کمیشن کا تھا. اس لیے کمیشن میں سمجھتا ہوں اپنے کار منصبی میں, اپنے فرائض منصبی میں نبردازمان نہیں ہو پائی جو عوام نے تقاضا کیا. کیونکہ یہ سوال جب ہم نے عمران خان صاحب سے کیا کہ ابھی آپ جب کہہ رہے ہیں انکوائری نہیں ہوئی, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پروسیڈنگز دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ کمیشن انہی باتوں سے مطمئن ہو گیا کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے. آپ کی کیا رائے تھی پروسیڈنگز دیکھ کر؟ دیکھیے میرے خیال میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو سپیل آؤٹ بھی کیا گیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا یہ کہنا کہ بار ثبوت نہ فوجداری ہم اپلائی کر سکتے ہیں, نہ دیوانی کا اطلاق ہوتا ہے, اور بالآخر پھر دیوانی ہی کا اطلاق کر کے پروبیبلٹیز کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ آرٹیکل ان کا اپنا آرڈیننس کے 6 کے تحت, سیکشن 6 کے تحت یہ متصادم ہے, کیونکہ اس میں دیکھیے انہوں نے کہا ایک تو ڈاکیومنٹس, دوسرا مٹیریل, اور تیسرا ایویڈنس کی بنیاد پر کرنا تھا. تو یہ ایویڈنس سے ہٹ کے مٹیریل بھی ہے اور ڈاکیومنٹس بھی ہیں, اور پھر سارے پاکستان کے اداروں کو, آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, نادرا, آئی ایس آئی, سبھی کو تابع کیا گیا کہ آپ کے ذمہ جو بھی سونپا جائے آپ نے اس کی تشخیص کرنی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی نے کہا کہ پہلے 68 آپ نیشنل اسمبلی کے حلقوں کو جو ہے آپ ان کے بیگز کھولیے گا, آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے ٹھپے مارے گئے ہیں ایک ہی بندے کے 500 1000 اور کتنے آپ کو فرضی جو ہے شناختی کارڈ کے نمبر لکھے گئے ہیں, اور کہاں سے بیگز میں سے چوڑیاں برآمد ہوں گی, اور 14 فارم, 15 فارم, 16 فارم ناپید ہیں. تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہے. تو یہ ایک ان کا اپنا کام تھا کہ یہ الیکشن کمیشن, جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس طرح کی چھان بین کرتی, نہ کہ وہ ہمارے اوپر بار ثبوت دے دیتی یا پی ٹی آئی پر دے دیتی. یہ الیکشن کمیشن کا ہے. لیکن فریہ میں بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں. پیپلز پارٹی نے
کہا ہر چند کے یہ الیکشن آروز الیکشنز ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود، ان تحفظات کے باوجود کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشنز ہیں، ہم نتائج کو ان تحفظات کے باوجود تسلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اس میں جو آپ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیے گا، آگے چلیں. ہم جمہوریت جو بے نظیر بھٹو کے خون سے سینچی ہوئی ہے، ہم اسے نہیں کریں. اینڈ آن اے لائٹر نوٹ آئی ہوپ کہ میرے اوپر کوئی یہ نہ ہو کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن آن اے لائٹر نوٹ آئی مسٹ کلیریفائی، لگا یہ کہ کمیشن نے بھی یہ موقف دیا جو پیپلز پارٹی کا تھا، لگا یہ. میاں صاحب بڑی اہم باتیں کی ہیں کھوسر صاحب نے. دیکھیں میں تو خود موجود تھا، آپ تو وہاں پہ موجود ہے. پی ایم ایل این کے لیے یہ ایسا بہتر نہیں ہے پیپلز پارٹی کا موقف سمجھنے کھوسر صاحب کا کہ وہ اس بات کو اتنا پھیلاتے یا اتنا لمبا کرتے ان کی واپسی کا معاملہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی کھوسر صاحب نے بات کی، بات انہوں نے قانون کی ہے. بات درست ہے کہ جو کمیشن بنا ہے اس کے اختیارات بھی یہ تھا یا ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے پی ٹی آئی والوں نے کہ منظم دھاندلی ہوئی، کہ عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ چرا کے کسی دوسرے کو دیا گیا، یا انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے مطابق الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے آئین قانون کے مطابق. یہ تھا جوڈیشل کمیشن کے اختیار میں کہ یہ بتایا جائے، وہ انہوں نے بتا دیا. اب جہاں تک رہ گیا کہ کسی ایک حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے یعنی ٹریبیونل کام کر رہے ہیں، وہاں اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ ابھی تک کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک. یہ بات بھی کہی کھوسر صاحب نے کہ اسپیکر صاحب کو اس میں جانا بھی نہیں چاہیے تھا، ان کا شاید اپنا ذاتی معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اب واپس آ گئے پارلیمنٹ میں، لیٹس ویلکم دیم. نہیں میری عرض سن لیں، جو فریہ بات کی ہے نا لطیف کھوسر صاحب نے، میں تو جواب دے رہا ہوں پہلے اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک وہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات تھے اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا، اس نے اپنی رپورٹ دے دی. میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا. ولی خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح ہارے، انہوں نے کہا دوسرے کو ووٹ زیادہ مل گئے، میں اس لیے ہار گیا. یہ ایک بڑے لیڈر کی، بڑے سیاسی ورکر کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہار کو تسلیم کرے، یہ نہ کہہ دے کہ مجھے یا اپنے ووٹرز کو، جس طرح آج کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف مانا بھی جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. میری عرض سن لیں نا، یہ مانا بھی جا رہا ہے، مگر ان ووٹرز کو، اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے جو بلندوبات دعوے کیے گئے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہوا، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، مگر ہم جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مانتے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آپ سب کے سامنے کہا کہ ہم جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے ابھی کہتے ہیں ہمیں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی، اور جس طرح کہ ابھی کھوسر صاحب نے بات کی ہے تو یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما یہاں پہ بیٹھے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں اور قانون دان اور سمجھتی بھی ہیں ان چیزوں کو. فریہ بات کیا ہے، یہاں پہ اگر ارریگولیرٹیز کا ذکر ہوا ہے، یہاں پہ اگر الیکشن کمیشن کی خامیوں کا ذکر ہوا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں دور کرنا ہے. اتنا بڑا ایکسرسائز ہوا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی 4 حلقوں سے عمران خان، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تھے 4 حلقوں سے، لیکن عمران خان نے پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے الیکشن سسٹم کے اندر ہوگا کہ کتنی سیٹس کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں 75 حلقے ایسے تھے جن کے اوپر تحریک انصاف نے مختلف ثبوت اور گواہ وغیرہ پیش کیے ہیں. وہ 75 حلقے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، اگر آپ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ، اگر آپ یہ کہیں گے تو بڑی معذر سے 50% نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، تو جیت کیسے جانا تھا، پرائم منسٹر بن کیسے جانا تھا؟ اور جب 50% تو بات کر ہی نہیں رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اگر خامیوں کا ذکر ہوا ہے تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ آپ ان خامیوں کو دور کریں، ان خامیوں اور غلطیوں سے سیکھیں. اور اس لیے فریہ ایک اور چیز، یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی ریزگنیشن کے حوالے سے، آج شاہ صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہے، انہوں نے خود کھڑے ہو کے وہاں پہ کہا کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں، آپ اس چیز کے اوپر فیصلہ کر دیں، آپ نے ووٹنگ کرنی ہے، آپ نے فیصلہ کرنے رکھنا ہے، نکالنا ہے. لیکن جو ایم او یو سائن ہو رہا تھا، تحریک انصاف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئے. ہمیں پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی میں جو بات کر رہے ہیں مراد، بات درست ہے کہ ہم انہیں خود ریکویسٹ کر کے لے کر آئے ہیں، ہم آج بھی ان کو رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایم او یو سائن کرنے کے بعد اسمبلی آتے ہیں، اس اسمبلی سے نکل کر ان کے لیڈرشپ، اگر خواجہ آصف صاحب کے لہجے پہ، اگر خواجہ آصف صاحب کے الفاظ پر یا لہجے پر اعتراض کیا جا رہا ہے تو بھائی وہ تو ایک پارٹی کے ممبر ہیں نا،
تو پارٹی کی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں نا کیا وہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. اگر ہماری لیڈر عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اگر کرپشن کا ذکر کرتے ہیں, کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں, چوری کا ذکر کرتے ہیں, کرپٹ کا ذکر کرتے ہیں, انہوں نے کہیں یہ تمام باتیں, بٹ لیٹ می کم ٹو بلوچ صاحب, آپ لوگ اس کو غیر آئینی کہتے ہیں کمیشن کو, لیکن یہی کہتا ہے کہ آن دا ایویڈنس before the commission it would seem that there is little evidence to support the JI's contention that the MQM had any part to play in interfering with or influence the electoral rolls. آپ کو تو کلین چٹ دیا کراچی. دیکھیں ہم نے کبھی بھی اس کمیشن کو غیر آئینی نہیں کہا. ہم نے جب اے پی سی بلائی گئی تھی اس میں مخالفت ضرور کی تھی, اور مخالفت اس لیے کی تھی یہاں تمام جماعتیں, تمام ووٹر, 18 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, ان سب کے رائے لی جائے, دو پارٹیوں کے درمیان مکمکہ نہ ہو. اچھا بات تو یہاں پہ کمیشن کے قیام کی. دیکھیں کمیشن تو مجھے ٹائم دیجیے گا تھوڑا سا. 13 اگست کو میاں صاحب نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا, اتنا بڑا 126 دن کا دھرنا کیا, آپ نے معیشت کو نقصان پہنچایا, آپ نے جو ہے امن و امان کو خراب کیا, آپ نے جو ہے وہ لینگویج یہاں انٹروڈیوس کرائی کہ جسے اب آپ کانوں سنتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ہم یہاں دہرا نہیں سکتے. اسپیکر اپنا بات کی, ہمارے جو محترم ہیں لطیف خوسا صاحب نے, پہلے تو انہوں نے ایان علی کی جو بیل کرائی, میں اس میں مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ کہ انہوں نے بڑا اچھا کیس کمپلیٹ کیا اور آگے لے کے چلے. اچھا انہوں نے بات کی آرٹیکل 64 کی. دیکھیں 64 کے تحت ہم نے یہ موشن نہیں لیا, ہم یہ موشن لائیں رول 44 کے تحت جو رول اینڈ پروسیجر کا نیشنل اسمبلی کا ہے, اور وہ بالکل قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, اسپیکر نے جو اس پہ رولنگ دی ہے وہ بھی بالکل قانون و آئین کے مطابق ہے. بات تو یہاں پہ ایم او یو کی. دیکھیں پہلے ایم او یو سائن ہوا, پھر وہ آرڈیننس کی شکل میں آیا. ایک منٹ آرڈیننس کی شکل میں آیا, بالکل لاسٹ میں کہہ دوں. اچھا ان کے جو رہنما حامد خان صاحب, انہوں نے جو 4 دن پہلے بڑا 2 امپورٹنٹ باتیں کی. ایک کہ ہمارے وکلا جو ہے صحیح معنوں میں کیس کو پلیٹ نہیں کر پائے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس کے خلاف انہیں تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جوڈیشل کمیشن کے خلاف اگر آج یہ جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کریں تو اس وقت مطالبہ کیوں کیا تھا؟ آخری اگر یہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ یہ کہہ دیتا کہ مؤثر دھاندلی ہوئی ہے تو آج تو اس کے جو شادیاں نے بجائے جاتے ہیں. اگر انہوں نے میرٹ میں بات کر دی, نمبر 1 انہوں نے کہا کہ پھر دھرنے کی ضرورت کیا تھی. 19 پہلے 18 مئی کو ریئلٹی کو ماننے کا آدمی نہیں رہے, ہم ریئلٹی کو ماننے کا آدمی نہیں رہے, پھر 19 ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. خوسا صاحب آپ کے اوپینین میں کیس صحیح پلیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیں فریہ, آپ نے بھی مجھے لائٹر نوٹ پہ کیا تھا, میں بھی آپ کو لائٹر نوٹ نہیں بلکہ ہیویئر نوٹ پہ عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ 64 کا اطلاق آنیسٹلی اور صحیح معنی میں کرتے ہیں, روتھلیسلی کرتے ہیں, تو آپ کی 2/3 اسمبلی جو ہے کہ ممبران فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی بھی جو ہے تسلسل اور تواتر اور باقاعدگی سے حاضر نہیں آتا. این کیو ایم کی پوری حاضری ہے, این کیو ایم کے 24 اراکین کی پوری حاضری ہے. پرائم منسٹر صاحب پورے 1 سال پرائم منسٹر صاحب سینٹ میں تشریف نہیں, رونمائی نہیں کروائی, اور ترامیم کرنی پڑی, جو ہے رولز کو ترمیم کرنا پڑا کہ آئیے شکل رونمائی تو کروا جائیے گا. تو اس لیے فریہ یہ بات چھوڑیں, اگر اس طرح آپ چلیں گے تو پھر ریاست آپ کی نہیں چل سکتی ہے. میں کہتا ہوں خدا را آگے چلیے گا, کیس بالکل صحیح لڑا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا حفیظ پیرزادہ, اب جو ان کے لیے میں دعا گو بھی ہوں, انہوں نے کتنا اس کو دل پر لیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں بیرون ملک ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, اگر حامد خان صاحب کی انٹرنلی کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگتی ہے تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں موجود good lines to sign off. Thank you so much خوسا صاحب. once again my apologies کہ آپ کو پہلے ہم لائن پر نہیں لے سکے for being on the program. اور یہی بات جو کہ کہیں خوسا صاحب نے کہ let's move on. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ہوٹل ڈھونڈ رہے گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وذ فریہ. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی, مگر پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے اب پارلیمانی کمیٹی پر نظریں ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں رہے گی یا نہیں, معاملہ جوں کا تو. میری رائے یہ ہے کہ یہ اسپیکر ہی فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے میں شرمائے نہ. جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف پارلیمنٹ میں کردار پر تیار ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سر پر ڈی سیٹ کرنے کی تلوار لٹک رہی ہے. آئی ریٹریٹ کہ آپ مہربانی کر کے اس کو ڈیفر کر دیں اور اس کے اوپر مزید بات نہ کریں, ہم آپس میں بیٹھ کے. انتخابی اصلاحات کی کمیٹی نے کئی ماہ میں 80% کام مکمل کر لیا, مزید کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیا ان اصلاحات کے بعد الیکشن میں دھاندلی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟
کیا وجہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے TORs انتخابی اصلاحات کی طرف نہ لے جا سکے؟ اب یہ بات واضح ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ہی پاکستان میں انتخابی اصلاحات کا آخری راستہ ہوگا۔ پوچھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ سے، تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید سے، مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف سے اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سلمان بلوچ سے۔ پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد پے در پے مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ کبھی ایک معاملہ ہے تو کبھی دوسرا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ایک جانب پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، جس کی واضح مثال حامد خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو متواتر دے رہے ہیں، تو دوسری جانب دھرنے میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کی نشستیں ختم کرنے کی قرارداد پر رائے شماری کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ 22 اپریل کو MQM اور JUIF کی جانب سے پیش کی گئی ایک قرارداد میں تحریک انصاف کے اراکین کی مسلسل غیر حاضری پر ان کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں آئین کے آرٹیکل 64 کی ذیلی شق 2 کو بنیاد بنا کر کہا گیا، اور وہ شق یہ ہے: ایوان رکن کی نشست خالی قرار دے سکتا ہے اگر وہ ایوان کی اجازت کے بغیر اس کے اجلاسوں میں 40 روز تک غیر حاضر رہے۔ صرف متحدہ قومی موومنٹ اور JUIF ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے کئی اراکین ایسے ہیں جو تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں ہرگز واپس نہیں دیکھنا چاہتے، مگر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے اور آج اس قرارداد کے ملتوی کروانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ Let's listen to the leader opposition۔ اس میں JUIM کے موور ہے، تو مولانا صاحب نہیں ہے تو ان کے پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ آج اس کو اگر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر ان کیس آپ کو اتنا ہی کوئی پرابلم ہے کہ ہمیں مولانا صاحب سے حکومت کو بات کرنی ہے، میں نے مولانا صاحب سے خود کہا تھا کہ آپ حکومت سے بات کر لیں۔ پرسوں میری جو بات ہوئی تھی، آپ حکومت سے بات کر لیں کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے، اس موشن کی سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر تو ٹھیک۔ ویری سینسیبل سٹیٹمنٹ جو ہم نے سنی لیڈر اپوزیشن کی طرف سے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو تحریک انصاف سے مذاکرات میں پیش تھے، انہوں نے آج پارلیمنٹ میں اپنے بگڑے اراکین کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسپیکر سے قرارداد کو مؤخر کرنے کی اپیل کی۔ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا، لیٹس لسن ٹو ہم۔ ورک ٹوگیدر اچکری صاحب سے بھی ہیلپ لیں گے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ اس کو مہربانی کر کے جتنی آپ تقریر کرائیں گے، آئی تھنک میری ریکویسٹ ہے اور بڑی مخلصانہ وہی میں ریپیٹ کروں گا واٹ آئی سیڈ ارلیئر، آئی ریٹریٹ کہ آپ مہربانی کر کے اس کو ڈیفر کر دیں اور اس کے اوپر مزید بات نہ کریں، ہم آپس میں بیٹھ کے۔ بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ، آئی ریٹریٹ۔ اسحاق ڈار صاحب کی نے جو کل سٹیٹمنٹ دی تھی، شفقت محمود صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے آن ریکارڈ سراہا تھا کہ اس وقت بڑا سینسیبل کردار ادا کرے ہیں وزیر خزانہ۔ تحریک انصاف کے خلاف قرارداد فی الحال 4 اگست تک ملتوی تو ہو گئی ہے، مگر مسلسل ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی تحریک انصاف کو نشستوں سے محروم نہیں کریں گے۔ اس کی بڑی سیاسی وجہ بتاتے ہیں، لیٹس لسن ٹو دیٹ ایز ویل۔ اتنا بے وقوف نواز شریف نہیں ہے، اس کو پتا ہے 30 حلقوں کے الیکشن کا مطلب ہے کہ ملک کی در و دیوار ہل جائیں گی۔ الیکشن کرنا اور کرانا آسان کام نہیں ہوتا۔ جس ملک میں صوبوں نے اپنے چیف الیکشن کمشنر لگائے ہوں، کوئی عقل کا اندھا ہی اس سے انصاف کی توقع کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ بات تو جاری ہے، مگر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات کا کام بھی جاری ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے اور پارلیمانی کمیٹی کے تھرو الیکٹورل ریفارمز کی طرف توجہ دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات آج پارلیمنٹ کو بتائی کہ انہوں نے قصداً معاملہ ہلکا کر دیا تھا، سلو کر دیا تھا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف واپس آ جائے، اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر پارٹیز بیٹھ کر الیکٹورل ریفارمز کی طرف دیکھیں۔ لیکن جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد کیا الیکٹورل ریفارمز باقاعدہ طور پر پاکستان کا مقدر بن سکیں گی؟ وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس دیٹ، اور پاکستان تحریک انصاف کو واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس پہ ایکسپرٹس کی رائے جانے کے لیے ڈاکٹر موعید پیزادہ اینڈ مظہر عباس صاحب سے کوئک انالیسس لیں گے۔ ڈاکٹر موعید، ڈو یو تھنک کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد سے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارم کی طرف راہ ہموار ہوئی ہے؟
देखिए, इस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले जो सियासी तहरीक चली है, जो मूवमेंट चली है 2013 के इंतखाबात के खिलाफ से पूरा साल जिसने पाकिस्तान को हिला के रखा, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे निकले हैं, शहर बंद हुए हैं, जानें ज़ाया हुई हैं, उस मूवमेंट के नतीजे में और उसको जिस तरह से मीडिया में उसकी डिस्कशन हुई, उसके नतीजे में एक ऐसी नैरेटिव जो है पाकिस्तान में पैदा हुई थी जिसके अंदर बहुत प्रेशर था इलेक्टोरल रिफॉर्म का, क्योंकि ये बात जो थी वो सभी लोग मान रहे थे, तमाम सियासी जमातें, तमाम तबका फिक्र जो है वो सामने आए पब्लिक फोरा पे, तमाम दानिशमंद की बात मान रहे थे, सारे मीडिया में डिस्कशन हुई कि कैसे 2013 के इंतखाबात जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। लेकिन जुडिशल कमीशन ने जिस तरह से ये लिख डाला है कि इंतखाबात जो हैं वो बाय एंड लार्ज ठीक हुए हैं, उसके बाद तो जुडिशल इलेक्टोरल रिफॉर्म का बुनियादी केस ही कोलैप्स कर जाता है। यानी अगर इलेक्शन बाय एंड लार्ज तमाम तर ईसीपी की गलतियों के बावजूद बाय एंड लार्ज जो ठीक ही हुए हैं, तो फिर रिफॉर्म का तो कोई कॉज ही नहीं लगता। The elections were largely fair, by and large fair. ये बात कही है मजहर अब्बास साहब ने इस पूरी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में। वेरी इंटरेस्टिंग रीड, और दोबारा मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी जिसको मौका मिले इसको पढ़े जरूर। आपका क्या ख्याल है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की राह हमवार हुई है या मसला हो गया है? ये एक मौका है, एक अच्छा मौका है। आपको जो शॉर्ट कमिंग्स जुडिशल कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से दी हैं वो हैं, लेकिन एक बुनियादी इस्लाहात में से एक बुनियादी नुक्ता जो है वो जब तक नहीं करेंगे मैं नहीं समझता कि इंतखाबी इस्लाहात सही मानों में इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म हो पाएगा। और वो ये कि इलेक्शन कमीशन के अपना स्टाफ होना चाहिए। हुकूमत से जब वो इलेक्शन के मौके पे मांगते हैं स्टाफ, चाहे वो स्कूल टीचर्स की शक्ल में हो या सरकारी मुलाजमीन की शक्ल में हो, तो इस चीज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस आ जाए। लिहाजा ये तमाम स्टाफ, चाहे इसकी तादाद जितनी, पूरा एक इसका जो है वो अलग कैडर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। दो पाबंदियां खत्म करने की जरूरत है। एक तो 18वीं तरमीम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीटो पावर वापस ले ली गई थी उसको बहाल करने की जरूरत है, और दूसरे ये कि सिवाय सिर्फ रिटायर्ड जजेस ही नहीं बल्कि अच्छी शोहरत रखने वाले और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रहे हैं उनका तकर्रुर भी बहैसियत चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। हमारी यहाँ रिवायत ये रही है कि हम रिटायर्ड जजेस रहते हैं, रिटायर्ड जजेस के पास इंतजामी उमूर से निमटने का जो है तजुर्बा नहीं होता। जुडिशल कमीशन ने आपको एक इनिशियल चीज दे दी है, उनकी शॉर्ट कमिंग 2013 के इलेक्शन की बता दी हैं। अब आगे का काम सियासी जमातों का है, सियासी कायदीन का है, तो बजाय इसके कि हम सड़कों पे कोई जंग लड़ें, बेहतर है कि पार्लियामेंट के अंदर रह के काम करें। the only answer, the only way is parliamentary। आप लोगों के खासतौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्योंकि ये करारदाद थी इनको डी-सीट करने के हवाले से, उसको हम पर्सनल सियासी मामला भी समझ सकते हैं, क्योंकि धरना तो बाकायदा तौर पे PMLN के खिलाफ था और वो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में आ जाएं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ क्यों अलग है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स को और मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमने सिर्फ एक आइनी और कानूनी तकाज़ा पूरा किया है जो कि आइन का जो आर्टिकल है 64 और रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ नेशनल असेंबली का जो रूल है 44, उसके तहत हमने जब कोई मेंबर 40 कंसेक्टिव डेज तक जो असेंबली से गैर हाजिर रहे तो वो डी-सीट हो जाता है, उसमें फिर स्पीकर का भी इख्तियार नहीं रहता। तो हमने वो चीज़ को जो है वो लेकर आए, हमने एज ए मोशन पुट किया उसको, और हमसे पहले जो JUI फे भी कर चुकी थी उसको। देखें, अब कंटेनर पे खड़े होके जिस असेंबली को जाली करार दिया गया, जिस असेंबली को बोगस करार दिया गया, वहाँ के अराकीन को जो है जाली और बोगस करार दिया गया, धांधली शुदा असेंबली कहा गया, फिर इस असेंबली में दोबारा भी आ जाना, उसकी तारीफ़ करना। तो हमने सिर्फ ये कहा कि ठीक है, हम PTI के अराकीन के ख़िलाफ़ नहीं है, हम चाहते हैं वो असेंबली का हिस्सा रहें। जिस तरह से आज हमारे कवन नवीद भाई ने जो है वो असेंबली में बहुत अच्छी बात कही कि आप बिल्कुल जो आपने इस्तीफे दिए, बजाय कि असेंबली आपको डी-सीट करे या अक्सरियती राय आपको डी-सीट करे, आप खुद इस इस्तीफे को कबूल कीजिए, मानिए, एक्सेप्ट कीजिए। जैसे जावेद हाशमी ने एक मिसाल कायम की, और आप अवाम में दोबारा जाइए और ज़मीनी इलेक्शन अब पार्लियामेंट में ना हो। नहीं, देखें, हम ये चाहते हैं कि वो एक बाइज्जत तरीके से आए। अब तो जो वो आए हैं तो वो समझ लें कि भीख में कोई चीज मिल जाती है ना, जैसे एक तरस खा के जो चीज, ये हमारी फीलिंग है। अब जो यहाँ तरस का, जैसे पहले दिन वो आए, उनको बुलाया गया, जो ख्वाजा आसिफ ने जो एक तर्ज अमल इख्तियार किया है इमरान खान साहब और उनके अराकीन के साथ, पूरी असेंबली ने देखा कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आप लोगों के बारे में बड़ी बातें कहते हैं जो आप उनसे खिलाफ करते हैं। आज जो असेंबली में हुआ है, डेफर करने का मकसद ये है कि एक तलवार लटकानी है, खुर्शीद शाह
صاحب نے بھی کہا, رشید گوڈل بھائی نے کہا, ہمارا سب کا پوری اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ آج اس کو شاہ محمود قریشی نے خود کہا کہ it will be decided once for all. آج اس میں یا تو ووٹنگ کرا لیں یا اس کو جو ہے آپ ختم کریں معاملے, ڈیفر نہ کریں. ڈیفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ ہم بلیک میلنگ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے بات منوانے کے لیے اس کو آپ جو ہے رکھیں. اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ کل لے جائیں اس کو, پرسوں لے جائیں, اور میں تو اس کا موور ہوں اور مجھے تو آج اس کو پیش بھی نہیں کرنے دیا گیا. اسپیکر صاحب نے مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا, کہا جی لیڈرشپ آئے گی, ڈیسائیڈ کرے گی, بند کمرے میں بات ہوگی. دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کوشش کی تھی, میں نے پوری کوشش کی. پھر اسپیکر صاحب کے احترام میں جو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر ہاؤس کا یہ سینس ہے تو ہم اسے نہیں پڑھتے. اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں, انہوں نے پھر آ کے کہا جی ڈیفر کر دیں. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ڈیفر نہ ہو, بھلے آپ اس پہ بحث کرا لیں, آپ اراکین کی رائے لے لیں, لیکن پی ایم ایل این کا ایک گروپ ایسا ہے جو خاص کر جو ینگ پارلیمنٹرین ہے, ان کی آوازیں نکلی پیچھے سے. انہوں نے جب کسی نے ان کے خلاف بات کی تو ڈیسک کی تھمپنگ ہوئی. اس کا مطلب ان میں بھی دراڑیں ہیں, ان میں بھی جو ہے رائے بٹی ہوئی. I agree with you. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی, جو ہمارا شک تھا انہوں نے ورڈز میں کہہ دیا, آپ جان کے تلوار لٹکا رہے ہیں پی ٹی آئی کے سر پر. بارگین کیا کرنا ہے آپ لوگوں سے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن میں ان کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں بلوچ صاحب کی, کہ جو ان کی رائے تھی کہ قانون آئین ہمیں کیا کہتا ہے, رولز ہمیں کیا کہتے ہیں, ان کی اس رائے سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر ایک کمزور رائے ایسی ہے. پی ایم ایل این میں بالکل ہے. کتنی کمزور ہے؟ آج آواز تو کافی تیز تھی ان کی. جی میں یہ اندازہ یہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ کتنی کمزور ہے یا کتنی پاورفل ہے. مگر جب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر لیا, اور پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, قائد ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, جب ان کا یہ فیصلہ آ گیا کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے اور ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آ گیا تو فیصلے کے بعد انہیں بھی گریس شو کرنا چاہیے تھی, پی ٹی آئی والوں کو بھی, ان کو بھی یہ مان لینا چاہیے تھا. اب کبھی کسی گاؤں میں وہی عرض کرنے لگا, موقع تو دے دیں. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جب کسی گاؤں میں, کسی محلے میں پنچایت ہوتی ہے, اس کی کوئی تحریر نہیں ہوتی, مگر ایک اصول طے کر لیا جاتا ہے, وضع کر لیا جاتا ہے کہ ان حدود میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ دونوں فریق کو, اور جو سچا ہوگا اس کو پھر دوسرے کو اس کی معذرت کرنا ہوگی یا اس کے فیصلے کو ماننا ہوگا, پنچایت کے فیصلے کو. اسی طرح جب انہوں نے ایم او یو سائن کیا, معاہدہ لکھ دیا, تو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد پھر ان کو یہ زیر زبر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم مانتے تو ہیں, مان لیا فیصلہ, لیکن آپ چاہتے ہیں وہ آگے سے سوری بھی کریں. میں یہ نہیں کہتا, پھر کیا کریں, کچھ کہیں اور کچھ نہ کریں, اب سیاست نہ کریں. نہیں, قطعاً ایسا بھی نہیں میں چاہتا, مگر یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ ان کو یہ ماننا لینا چاہیے کہ ہم نے جو الزامات لگائے تھے جوڈیشل کمیشن نے ان کو رد کر دیا. اگر وہ مان لیا, اول تو وہ مان لیں, تو پھر ایک ہفتے کی آپ ان کو مہلت نہ دیتے. سوال تو ایک ہفتے کی مہلت کا ہے, یا آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں ادھر یا ادھر. اب اگر آپ مہلت پہ آ جاتے ہیں تو میں اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری خواہش ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہاؤس تقسیم نہ ہو, یونانیمسلی متفقہ طور پہ سارا ہاؤس ان کو ویلکم کرے. جو آپ کو لگ رہا ہے ابھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ابھی لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا, ابھی کچھ, کیونکہ ان کی طرف سے کچھ ایسے جملے کہے گئے, اور کچھ ان کو بھی تھوڑا ان پہ پریشر ڈالیں گے کہ آپ چپ ہو جائیں. اس کو پریشر نہ کہیں خدا کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رائے عامہ ہموار ہم کر رہے ہیں کہ جو کمزور, میں نے پہلے کہا کہ پارٹی کے اندر سے بھی, حکومتی جماعت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں, یا ایم کیو ایم کے طرف سے آ رہی ہے, یا جے یو آئی کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, یا جو قرارداد کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ ان سب کو راضی کر کے آپ کو مہلت چاہیے ایک ہفتے کی. مراد صاحب, آپ لوگ کو جو ورڈز ہیں بلوچ صاحب کے کہ لگا کہ بھیک میں واپس آ گئے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, ابھی جو میاں صاحب نے بات کی, جو ایم او یو کا ذکر ہو رہا ہے, تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ جب ایم او یو سائن ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا تحریک انصاف کو کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئے, ایم او یو سائن ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی اس کو قبول کریں گے. ٹھیک, بالکل تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بھی واپس آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آتا ہے تو اس کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک, اس کے علاوہ جو ابھی سلمان بلوچ صاحب بات کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب کی مثال دے رہے تھے, اگر خواجہ آصف صاحب کو یہ اتنا سیریس لیتے ہیں, میں تو نہیں لیتا, لیکن اگر یہ اتنا سیریس لیتے ہیں, میں بالکل سیریس نہیں لیتا,
देखिए अगर इतना सीरियस हो लेते हैं, मिनिस्टर पीएमएन के बड़े सीनियर लीडर हैं। देखिए मैं ख्वाजा आसिफ की जो गुफ्तगू होती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो किस्म की वो बातें करते हैं, जो एमक्यूएम के हवाले से उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया था, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से किया था, हालांकि हुकूमत के जो बाकी वजीर खजाना इसाक डार साहब जब एमओयू साइन कर रहे थे वो खुद तहरीक इंसाफ को कह रही है। यही ख्वाजा आसिफ थे जो बार बार कह रहे थे कि मैं खुद नंगे पांव तहरीक इंसाफ के पास जाऊंगा और उनको कहूंगा कि पार्लियामेंट में ऑफिस है, उस पर बात नहीं करते। अब जो उस वक्त सीरियस ले लिया आपने ख्वाजा आसिफ को। मैं कहता हूं कि अगर वो बात है, ये बात है, तो सीरियस तो इसलिए नहीं ले सकते कि पहले क्या कहते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, एमक्यूएम के हवाले से क्या कहा गया, अब उस पर बात नहीं करते। जो एमक्यूएम के हवाले से कहते हैं गलत कहते हैं ख्वाजा आसिफ। मैं ये क्योंकि आपके लीडर का भी वही मौक़िफ़ है जो वो कहते हैं। मैंने यहाँ पे रुकना थोड़ी है, मैंने आगे बढ़ना है। सवाल तो है, आपने कहा मैं उनको सीरियस नहीं समझता। देखिए वो जो कुछ गुफ्तगू करते हैं, मैंने कहा कि हर दिन उनकी गुफ्तगू चेंज होती रहती है और जिस किस्म का बोले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उन्होंने आके कहा कि शर्म करो हया करो तो आपने उसको संजीदा नहीं लिया, आपने एक लाइट ह्यूमर समझा। दैट्स गुड। शर्म हया की अगर बात है तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो शर्म हया की डिफिनेशन की तरफ जाऊं तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं ख्वाजा आसिफ को। ये शर्म हया किसको आनी चाहिए? जो बिजली के वजीर है और जिनको चाहिए कि वो अवाम को बिजली दे। यहाँ पे लोग मर रहे हैं और वो यहाँ पे आके कहते हैं कि कौम से दुआ की अपील करते हैं, मुझसे तो ये नहीं होगा। गुड वे। आप लोगों का मौक़िफ़ ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-3 आवाजें लगा भी दें। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम पार्लियामेंट में वापस आएं। शर्म हया के ऊपर ही मुझे रोकना है तो नहीं आपका, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि आपको एक और तरीके से वापस आना चाहिए। आज देखिए, आज पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन की खामियों का जिक्र हुआ है, वहां पे कौन कौन सी खामियां उनको दूर करने की बात हुई है। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में उसी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल से यही मकसद था हमारा। क्या मकसद था? क्या 4 हल्कों की जब हम बात कर रहे थे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन सकता था? नहीं बन सकता था। There's a legal complication जिसमें लतीफ खोसा साहब से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। I apologize खोसा साहब कि मुझे क्विक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। Then I'll come straight to you. आइन क्या कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी के हवाले से? We will talk about it after break. Keep watching tonight with Faria. And welcome back. I'll go straight to Lateef Khosa साहब and my apologies, technical reasons की वजह से हम पहले आपसे बात नहीं कर सके। खोसा साहब, क्या आर्टिकल 64 को बेस बना रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? इसके तहत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी-सीट होना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। इस पर पहले ही स्पीकर साहब जो है वो उनको बुला चुके हैं, रूलिंग दे चुके हैं। इसको दोबारा वैसे ही मुस्तरद कर देना चाहिए था स्पीकर साहब को। शायद स्पीकर साहब भी चाहते हैं, चूंकि उनके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन पिटीशन कर रखी है और बड़ी शिद्दत से उसकी पैरवी की जा रही है, वो भी शायद चाहते हैं कि ये तलवार लटकती रहे। और मुस्लिम लीग नून भी ब्लैकमेल करना चाहती है और वैसे मुस्लिम लीग नून खुद कफील है हमेशा 2.5 साल में वो क्राइसिस पैदा करने की। उनको भी शौक आता है, उनको भी सुकून नहीं आता है, चैन से वो भी मुल्क को नहीं चलने देना चाहते। और 2.5 साल में अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक जुडिशल कमीशन का कोई आईनी जवाब नहीं बनता है। आर्टिकल 225 माने करता है, नेगेटिव टर्म्स में है, नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन सेव इन अकॉर्डेंस विद एन इलेक्शन पिटीशन। और वो इसलिए उस पर भी सवालिया निशान है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहा जा रहा है फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है खुदारा। सुप्रीम कोर्ट एक मुस्तकिल इदारा है आइन के तहत जिसके ताबे होते हैं आर्टिकल 189 में सारी अदालतें, उसको वाजिब होता है उन पर फैसले को तस्लीम करना। और आर्टिकल 190 में सभी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज उसकी मुआवनत की पाबंद होती हैं। ये जुडिशल कमीशन है जिसकी सिर्फ मियाद 120 दिन थी और वो उससे भी पहले तहलील हो चुका और ये 3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इस पर एक ओपिनियन थी, ओपिनियनेटेड है और इस पर ये पब्लिक चूंकि डॉक्यूमेंट है, इस पर हर एक को सेर हासिल बहस करने का हक हासिल है। और ये इतना ज्यादा इसमें सुकम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये कैसे उन्होंने जब कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बहुत नाअहल थी, इसकी बहुत सारी खामियां उन्होंने 40 के करीब जो है खुद उन्होंने निशानदेही करके किया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इतनी नाअहल थी तो वो आर्टिकल 218 जिस पे शफाफ फ्री फेयर एंड इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ करवाने की पाबंद थी और कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए, इलेक्शन जुडिशल कमीशन ने खुद स्पेल आउट किए हैं, 40 स्पेल आउट किए हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये इलेक्शन कानून के मुताबिक हुए, बिल्कुल इसमें कोई देखिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यानी शफाफ इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, कानून के मुताबिक इलेक्शन, ये न सिर्फ जमहूरियत की रूह है बल्कि ये आइन की भी रूह है और सारा जो रियासत का जो ढांचा है वो इस पर मुहित है।
क्योंकि जब PMLN ये मुतालबा कर रही है कि ये पूरा इसको मनोअन मान ले, इस पे कोई किसी किस्म की बहस नहीं हो सकती और अपनी गलती माने, तो ये गलत मुतालबा है। देखिए PMLN कौन होती है ये कहने वाली? PMLN का कोई ये जाती मसला तो है ही नहीं, ये तो अवाम पाकिस्तान ने ये 3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस। देखें, जब ऑर्डिनेंस होता है या लेजिस्लेशन होती है, कानून होता है, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान के अवाम ये तकाजा कर रहे हैं उस कमीशन से कि आप इन पर हमारे एतराज़ात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को आप इसमें इनको प्लीज हमें राय दीजिएगा कि क्या ये इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक हुए, क्या इसमें कोई मुनज़्ज़म धांधली तो नहीं है, और क्या ये जो पार्लियामान और ये असेंबलियां हैं ये ओवरऑल अवाम की तर्जमान हैं, अवाम की आवाज़ है। तो ये किसी एडवर्सेरियल सिस्टम नहीं था कि ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी के दरमियान कोई एक झगड़ा था जिसको तय करना जो है अदालती मसाला था। नहीं, MOU खोसा साहब, सो उस MOU का आप ये कह रहे हैं कि कोई आईनी हैसियत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन वो आईनी, वो देखिए MOU वो ताबे हो गया, खत्म हो गया है जब एक ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस की हैसियत एक कानून की, लॉ की होती है। लॉ का मतलब है ये पाकिस्तान के अवाम का एक दिया हुआ जो है फरीजा है, जो जुडिशल कमीशन को दिया गया। तो जुडिशल कमीशन में जो पार्टीज पेश हुई हैं वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट्स थे, हम भी पेश हुए। वो इंस्ट्रूमेंट्स आला कार थे कि कमीशन की मुआवनत करें, लेकिन बुनियादी फरीजा कमीशन का था। इसलिए कमीशन मैं समझता हूं अपने कार्य मनसबी में, अपने फराइज मनसबी में नबुर्दाजमान नहीं हो पाई जो अवाम ने तकाजा किया। क्योंकि ये सवाल जब हमने इमरान खान साहब से किया कि अभी आप जब कह रहे हैं इंक्वायरी नहीं हुई, जो आप भी कह रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि प्रोसीडिंग्स देखकर ये लग रहा था कि कमीशन इन्हीं बातों से मुतमईन हो गया कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। आपकी क्या राय थी प्रोसीडिंग्स देखकर? देखिए, मेरे ख्याल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको स्पेल आउट भी किया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जुडिशल कमीशन का ये कहना कि बारे सबूत ना फौजदारी हम अप्लाई कर सकते हैं, ना दीवानी का इतलाक होता है, और बिल आखिर फिर दीवानी ही का इतलाक करके प्रोबेबिलिटीज की बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया है। ये आर्टिकल इनका अपना ऑर्डिनेंस के 6 के तहत, सेक्शन 6 के तहत ये मुतसादिम है, क्योंकि इसमें देखिए उन्होंने कहा एक तो डॉक्यूमेंट्स, दूसरा मटेरियल और तीसरा एविडेंस की बुनियाद पर करना था। तो ये एविडेंस से हटके मटेरियल भी है और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और फिर सारे पाकिस्तान के इदारों को ISI, MI, IB, नादरा, ISI सभी को ताबे किया गया कि आपके जिम्मे जो भी सौंपा जाए आपने इसकी तशखीस करनी है। हमने पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले 68 आप नेशनल असेंबली के हलकों को जो है आप उनके बैग्स खोलिएगा, आपको नजर आ जाएगा कि कितने ठप्पे मारे गए हैं एक ही बंदे के 500-500, 1000-1000, और कितने आपको फर्जी जो है शनाख्ती कार्ड के नंबर लिखे गए हैं, और कहां से बैग्स में से तूड़ियां बरामद होंगी, और 14 फॉर्म, 15 फॉर्म, 16 फॉर्म नापैद हैं, तो आपको नजर आ जाएगा कि सिस्टमैटिक रिगिंग है। तो ये एक उनका अपना काम था कि ये इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन जो है वो इस तरह की छानबीन करती, न कि वो हमारे ऊपर बारे सबूत दे देती या PTI पर दे देती। ये इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन फरिया मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी का ये मौकफ नहीं। पीपल्स पार्टी ने कहा हर चंद के ये इलेक्शन आरोज इलेक्शंस हैं, लेकिन हम इसके बावजूद, इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि ये धांधली ज़दा इलेक्शंस हैं, हम नताइज को इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तस्लीम करते हैं। हम कहते हैं ये पार्लियामेंट का मसाला है, इसमें जो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आइएगा, आगे चले। हम जमहूरियत जो बेनजीर भुट्टो के खून से सींची हुई है, हम उसे नहीं। एंड ऑन अ लाइटर नोट, आई होप कि मेरे ऊपर कोई ये ना हो कि आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट आई मस्ट क्लैरिफाई, लगा ये कि कमीशन ने भी यही मौकफ दिया जो पीपल्स पार्टी का था, लगा ये। मियां साहब बड़ी अहम बातें की हैं खोसा साहब ने। मैं तो खुद मौजूद था, आप तो वहां पे मौजूद थे। PMLN के लिए ये ऐसा बेहतर नहीं है पीपल्स पार्टी का मौकफ समझने खोसा साहब का कि वो इस बात को इतना फैलाते या इतना लंबा करते इनकी वापसी का मामला। पहली बात तो यह है कि जो अभी खोसा साहब ने बात की, बात उन्होंने कानून की है, बात दुरुस्त है कि जो कमीशन बना है उसके इख्तियारात में यह था या है कि जो इन्होंने इल्जामात लगाए PTI वालों ने कि मुनज़्ज़म धांधली हुई, कि अवाम का दिया हुआ मैंडेट चुरा के किसी दूसरे को दिया गया, या उन्होंने ये कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए, आइन कानून के मुताबिक।
یہ تھا جوڈیشل کمیشن کے اختیار میں کہ یہ بتایا جائے، وہ انہوں نے بتا دیا. اب جہاں تک رہ گیا کہ کسی ایک حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، یعنی ٹریبیونل کام کر رہے ہیں، وہاں اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ ابھی تک کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک وہاں. یہ بات بھی کہی کھوسا صاحب نے کہ اسپیکر صاحب کو اس میں جانا بھی نہیں چاہیے تھا، ان کا شاید اپنا ذاتی معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اب واپس آ گیا پارلیمنٹ میں، لیٹس ویلکم دیم. نہیں میری عرض سن لیں، جو فریہ بات کی ہے نا لطیف کھوسا صاحب نے، میں تو جواب دے رہا ہوں پہلے اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک وہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات تھے اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا، اس نے اپنی رپورٹ دے دی. میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا. ولی خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح ہارے، انہوں نے کہا دوسرے کو ووٹ زیادہ مل گئے، میں اس لیے ہار گیا. یہ ایک بڑے لیڈر کی، بڑے سیاسی ورکر کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہار کو تسلیم کرے، یہ نہ کہہ دے کہ مجھے یا اپنے ووٹرز کو، جس طرح آج کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف مانا بھی جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. میری سن لیں نا، یہ مانا بھی جا رہا ہے، مگر ان ووٹرز کو، اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے جو بلند و بات دعوے کیے گئے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہوا، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، وہ ہمارا درست ہے، مگر ہم جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مانتے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آپ سب کے سامنے کہا کہ ہم جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے ابھی کہتے ہیں ہمیں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی، اور جس طرح کہ ابھی کھوسا صاحب نے بات کی ہے تو یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ پیپل پارٹی کے ایک سینئر رہنما یہاں پہ بیٹھے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں اور قانون دان اور سمجھتی بھی ہیں ان چیزوں کو. فریہ بات کیا ہے یہاں پہ؟ اگر ارریگولرٹیز کا ذکر ہوا ہے، یہاں پہ اگر الیکشن کمیشن کی خامیوں کا ذکر ہوا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں دور کرنا ہے. اتنا بڑا ایکسرسائز ہوا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی 4 حلقوں سے عمران خان، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تھے 4 حلقوں سے، لیکن عمران خان نے پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے الیکشن سسٹم کے اندر کتنی سیٹس کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیے 75 حلقے ایسے تھے جن کے اوپر تحریک انصاف نے مختلف ثبوت اور گواہ وغیرہ پیش کیے ہیں. وہ 75 حلقے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو بڑی معذر سے 50% نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا، تو جیت کیسے جانا تھا، پرائم منسٹر بن کیسے جانا تھا؟ اور جو 50% تو بات کر ہی نہیں رہا نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اگر خامیوں کا ذکر ہوا ہے تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ آپ ان خامیوں کو دور کرے، ان خامیوں اور غلطیوں سے سیکھے. اور اس لیے نہیں، ایک اور چیز، یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی ریزگنیشن کے حوالے سے، آج شاہ صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہے، انہوں نے خود کھڑے ہو کے وہاں پہ کہا کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں، آپ اس چیز کے اوپر فیصلہ کر دیں، آپ نے ووٹنگ کرنی ہے، آپ نے فیصلہ کرنے رکھنا ہے، نکالنا ہے. لیکن جو ایم او یو سائن ہو رہا تھا، تحریک انصاف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئے. ہمیں پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی میں جو بات کر رہے ہیں مراد، بات درست ہے کہ ہم انہیں خود ریکویسٹ کر کے لے کر آئے ہیں، ہم آج بھی ان کو رکھنا چاہتے ہیں. مگر یہ سنیں، اگر آپ ایم او یو سائن کرنے کے بعد اسمبلی آتے ہیں اور اسمبلی سے نکل کر ان کے لیڈرشپ، اگر خواجہ آصف صاحب کے لہجے پر، اگر خواجہ آصف صاحب کے الفاظ پر یا لہجے پر اعتراض کیا جا رہا ہے تو بھائی وہ تو ایک پارٹی کے ممبر ہیں نا، تو پارٹی کی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں کیا وہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. اگر ہماری لیڈر عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اگر کرپشن کا ذکر کرتے ہیں، کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں، چوری کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کہیں یہ تمام باتیں، بٹ لیٹ می کم ٹو بلوچ صاحب، آپ لوگ اس کو غیر آئینی کہتے ہیں کمیشن کو، لیکن یہی کہتا ہے کہ آن دا ایویڈنس before the commission it would seem that there is little evidence to support the JI's contention that the MQM had any part to play in interfering with or influence the electoral rolls. آپ کو تو کلین چٹ دیا کراچی میں. ہم نے کبھی بھی اس کمیشن کو غیر آئینی نہیں کہا. ہم نے جب اے پی سی بلائی گئی تھی اس میں مخالفت ضرور کی تھی، اور مخالفت اس لیے کی تھی کہ یہاں تمام جماعتیں، تمام ووٹر، 18 کروڑ عوام کا ملک ہے، ان سب کے رائے لی جائے، 2 پارٹیوں کے درمیان مکمکہ نہ ہو. اچھا بات تو یہاں پہ کمیشن کے قیام کی. دیکھیں کمیشن تو مجھے ٹائم دیجیے گا تھوڑا سا. 13 اگست کو میاں صاحب نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا، اتنا بڑا 126 دن کا دھرنا کیا، آپ نے معیشت کو نقصان پہنچایا، آپ نے جو ہے امن و امان کو خراب کیا، آپ نے جو ہے وہ لینگویج یہاں انٹروڈیوس کرائی کہ جس سے آپ کانوں سنتے ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم یہاں دہرا نہیں سکتے. اسپیکر اپنا بات کی، ہمارے جو محترم ہیں لطیف کھوسا صاحب نے، پہلے تو انہوں نے ایان علی کی جو بیل کرائی، میں اس میں مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ کہ انہوں نے بڑا اچھا کیس کو پلیٹ کیا اور آگے لے کے
کے چلے. اچھا انہوں نے بات کی آرٹیکل 64 کی. دیکھیں 64 کے تحت ہم نے یہ موشن دیا, ہم یہ موشن لائیں رول 44 کے تحت جو رول اینڈ پروسیجر کا نیشنل اسمبلی کا ہے, اور وہ بالکل قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, اسپیکر نے جو اس پہ رولنگ دی ہے وہ بھی بالکل قانون آئین کے مطابق ہے. بات تو یہاں پہ ایم او یو کی. دیکھیں پہلے ایم او یو سائن ہوا, پھر وہ آرڈیننس کی شکل میں آیا. ایک منٹ آرڈیننس کی شکل میں آیا, بالکل لاسٹ میں کہہ دوں. اچھا ان کے جو رہنما حامد خان صاحب, انہوں نے جو 4 دن پہلے بڑا 2 امپورٹنٹ باتیں کی. ایک کہ ہمارے وکلا جو ہے صحیح معنوں میں کیس کو پلیٹ نہیں کر پائے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس کے خلاف انہیں تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جوڈیشل کمیشن کے خلاف اگر آج یہ جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کریں تو اس وقت مطالبہ کیوں کیا تھا؟ آخری اگر یہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ یہ کہہ دیتا کہ مؤثر دھاندلی ہوئی ہے تو آج تو اس کے جو شادیاں نے بجائے جاتے. اگر انہوں نے میرٹ میں بات کر دی. نمبر ایک انہوں نے کہا کہ پھر دھرنے کی ضرورت کیا تھی. 19 جون پہلے 18 مئی اصل میں ریئلٹی کو ماننے کا آدمی نہیں ہے, ہم ریئلٹی کو ماننے کا آدمی نہیں ہے. پھر 19 ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. کھوسا صاحب آپ کے اوپینین میں کیس صحیح پلیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیں فریہ, آپ نے بھی مجھے لائٹر نوٹ پہ کیا تھا, میں بھی آپ کو لائٹر نوٹ نہیں بلکہ ہیویئر نوٹ پہ عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ 64 کا اطلاق آنیسٹلی اور صحیح معنی میں کرتے ہیں, روتھلیسلی کرتے ہیں, تو آپ کی 2/3 اسمبلی جو ہے کہ ممبران فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی بھی جو ہے تسلسل اور تواتر اور باقاعدگی سے حاضر نہیں آتا. این کیو ایم کی پوری حاضری ہے, این کیو ایم کے 24 اراکین کی پوری حاضری ہے. پرائم منسٹر صاحب پورے 1 سال پرائم منسٹر صاحب سینٹ میں تشریف نہیں, رونمائی نہیں کروائی, اور ترامیم کرنی پڑی, جو ہے رولز کو ترمیم کرنا پڑا کہ آئیے شکل رونمائی تو کروا جائیے گا. تو اس لیے فریہ یہ بات چھوڑیں, اگر اس طرح آپ چلیں گے تو پھر ریاست آپ کی نہیں چل سکتی ہے. میں کہتا ہوں خدا را آگے چلیے گا, کیس بالکل صحیح لڑا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا حفیظ پیرزادہ, اب جو ان کے لیے میں دعا گو بھی ہوں, انہوں نے کتنا اس کو دل پر لیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں بیرون ملک ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, اگر حامد خان صاحب کی انٹرنلی کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگتی ہے تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں موجود good lines to sign off. Thank you so much کھوسا صاحب. once again my apologies کہ آپ کو پہلے ہم لائن پر نہیں لے سکے تھے for being on the program. اور یہی بات جو کہ کہی کھوسا صاحب نے کہ let's move on. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ہوٹل ڈھونڈ رہے